मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे अजीजों, तुम में से हर एक जो इस कलाम को पढ़े, जो इस वर्द को पढ़े हर रोज फजर की नमाज के बाद, सुन लो और गौर से सुन लो, क्योंकि मैं आज तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो शायद तुमने कभी ना सुनी हो। और जब तुम सुनोगे तो तुम्हारी रात बदल जाएगी, तुम्हारा दिल बदल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। और तुम उस दिन को अपनी आंखों से देखोगे जब तुम कहोगे कि ये वो घड़ी थी जिसने मुझे नया इंसान बना दिया। ये वो वक्त है जब खुदा पाक अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ और इस बंदे के घर को भर दो, इसकी जिंदगी को भर दो, इसके नसीब को भर दो, इसके रिज़्क़ को भर दो, इसके दिल को सुकून से भर दो और इसके घर को रहमत से भर दो। और फिर वो फरिश्ते रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, कहीं और नहीं जाते, क्योंकि उन्हें हुक्म मिला होता है कि इस बंदे के पास खड़े रहो, इसके लिए दुआ करो, इसके लिए रहमत मांगो, इसके लिए बरकत तलब करो, इसके लिए आसमान की तरफ हाथ उठाओ। और जब फरिश्ते हाथ उठाते हैं तो आसमान की तारीख बदल जाती है, क्योंकि फरिश्ते की दुआ के आगे कोई पर्दा नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई दीवार नहीं, सीधी जाती है अर्श ए मुअल्ला तक, और वहां से वापस आती है तो बरकतों का समंदर लेकर आती। और मैं तुम्हें बता दूं मेरे अजीजों, अभी जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं ये वो कलाम है जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों ने सुना है, बहुत कम कल्बों ने चखा है, बहुत कम रूहों ने महसूस किया है। और जब तुम सुनोगे तो तुम रात को सो नहीं पाओगे, लेकिन ये परेशानी की वजह से नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा दिल तुम्हें कह रहा होगा, उठ, इसे पढ़, इसे पढ़, इसे पढ़, क्योंकि ये तेरा मौका है, ये तेरी घड़ी है, ये तेरी मंजिल है, ये तेरी जीत का सुबह है, ये तेरी कामयाबी का दरवाजा है। और अगर तूने इस दरवाजे को खटखटाया तो मालिक कायनात खुद तेरे लिए दरवाजा खोलेगा, वो दरवाजा जो तू समझता था कि हमेशा के लिए बंद हो गया। तुम में से कितने लोग फजर पढ़कर फौरन सो जाते हो? कितने लोग फजर के बाद मोबाइल उठा लेते हो और इस कीमती वक्त को बर्बाद कर देते हो? कितने लोग ये नहीं जानते कि फजर के बाद के ये चंद लम्हात, ये चंद मिनट, ये चंद सांसें तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं, तुम्हारी पूरी तकदीर का रुख मोड़ सकती हैं, तुम्हारे घर की तंगी को फराखी से बदल सकती हैं, तुम्हारे दिल की बेकरारी को सुकून से बदल सकती है। खुदा की कसम, फजर के बाद आसमान के दरवाजे खास तरीके से खुलते हैं। ये वो वक्त है जब खुदा रिज़्क़ तकसीम करता है, ये वो वक्त है जब फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं, ये वो वक्त है जब अगर तुम सही कलमात पढ़ो, सही दिल से पढ़ो, सही नीयत से पढ़ो, अपनी पूरी जात को इस वक्त में डुबो दो, अपनी पूरी हस्ती को खुदा के सामने पेश कर दो, तो खुदा पाक खुद अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और इस बंदे के घर को भर दो, इसकी जिंदगी को भर दो, इसके नसीब को भर दो, इसके रिज़्क़ को भर दो, इसके दिल को सुकून से भर दो, इसकी रूह को नूर से भर दो, इसकी फिक्र को तस्कीन से भर दो और इसकी दुआओं को कबूलियत से भर दो। और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, खुदा की कसम, जो बड़ा है, जो बरतर है, जो सब कुछ देखता है और सब कुछ सुनता है, मैं वो औरत थी जो फज्र पढ़कर फौरन सो जाती थी। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि फज्र के बाद के ये लम्हात मेरी तकदीर बदल सकते हैं, मेरी जिंदगी पलट सकते हैं, मेरे दरिया इस जिंदगी को मोड़ सकते हैं। मैं सोचती थी कि मेरी तकदीर में जो लिखा है वही होगा, मेरा रिज़्क़ जितना है वही रहेगा, मेरी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन फिर वो दिन आया जब मुझे ये वर्द मिली, वो कलाम जो फजर के बाद पढ़ा जाता है तो आसमान हिल जाता है, फरिश्ते कांप जाते हैं, अर्श हिल जाता है, रहमत की बारिश हो जाती है और खुदा पाक मुस्कुराता है अपने बंदे पर। मैंने पहले दिन पढ़ा, कुछ नहीं हुआ, मैंने सोचा कि शायद मुझसे कोई खता हो गई। दूसरे दिन फिर पढ़ा, मेरे दिल में एक सुकून आया जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मेरे दिल की धड़कन बदली, मेरी सांसें बदली, मेरा अंदाज फिक्र बदला। तीसरे दिन पढ़ा और खुदा की कसम, रिज़्क़ आया ऐसी जगह से जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, उस जगह से जहां मैंने कभी उम्मीद नहीं रखी थी, उस रास्ते से जो मेरे लिए बंद लगता था। और उस दिन से आज तक मैंने तंगी नहीं देखी, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से मदद नहीं मांगी, किसी से शिकवा नहीं किया, किसी से गिला नहीं किया, क्योंकि खुदा ने मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनका मुझे इल्म नहीं था कि वो मौजूद हैं।
ایسی راہیں دکھائیں جن پر میں کبھی چلی نہیں تھی، ایسے رزق سے مجھے نوازا جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، اور یہ سب کچھ صرف کچھ کلمات کی برکت سے ہوا، کچھ لمحات کی رحمت سے ہوا، کچھ فرشتوں کی دعاؤں سے ہوا۔ اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ورد کوئی مشکل نہیں، کوئی بہت لمبا نہیں، کوئی مشکل الحفظ نہیں، کوئی مشکل الادا نہیں، کوئی مشکل الفہم نہیں، یہ بہت ہی سرل ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی ہلکا ہے، بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی میٹھا ہے، بہت ہی روح افرزا ہے، بہت ہی دل نشیں ہے، بہت ہی آرام بخش ہے۔ بس فجر کی نماز کے بعد چند کلمات اور خدا پاک خود اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اس بندے کا گھر بھر دو، اس کی زندگی بھر دو، اس کا نصیب بھر دو، اس کے رزق کو برکت سے بھر دو۔ اور اب مہینہ محرم ہمارے دروازے پر ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت کے خزانے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اور جو اس مہینے میں فجر کے بعد یہ ورد پڑھے، اس کے رزق کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹھہرا نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی موڑ نہیں سکتا، کیونکہ خدا کا حکم اس کے پیچھے ہوتا ہے، فرشتوں کا قافلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، دعاؤں کا سلسلہ اس کے لیے جاری ہوتا ہے، اور رحمت کی بارش اس پر ہوتی ہے۔ تو اس بندے کو کون روک سکتا ہے؟ تو میرے ساتھ بیٹھو، اس ویڈیو کو مت بند کرو، اس کلام کو مت چھوڑو، اس وقت کو مت گنواؤ، کیونکہ آج جو میں تمہیں سناؤں گا وہ تمہاری زندگی بدل دے گا، تمہارے دل بدل دے گا، تمہارا مستقبل بدل دے گا، تمہارے خواب بدل دے گا، تمہاری کوششیں بدل دے گا، تمہاری دعائیں بدل دے گا۔ اور وہ ورت جو میں تمہیں بتاؤں گا اسے فجر کے بعد پڑھو، اور خدا پاک خود اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، جاؤ اس بندے کا گھر بھر دو، اس کی زندگی بھر دو، اس کا نصیب بھر دو، اس کے رزق کو برکت سے بھر دو، اس کے دل کو سکون سے بھر دو۔ داتو بی جے بی دے کے، 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 داتو بی جے بی دے کے۔ اس کے گھر کو خوشحالی سے بھر دو، اس کے رشتوں کو محبت سے بھر دو، اس کے دنوں کو نور سے بھر دو، اس کی راتوں کو عبادت سے بھر دو، اس کی زندگی کو مقصد سے بھر دو۔ جب میں نے فجر کے اس وقت کا راج سمجھا تو سب کچھ بدل گیا میرے عزیزو۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں وہ ورد بتاؤں، تمہیں جاننا چاہیے کہ فجر ہی کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کسی بھی وقت ورد پڑھ لیتے ہیں، دوپہر میں، عصر میں، سونے سے پہلے، تہجد میں، مغرب کے بعد، اور پھر پوچھتے ہیں کہ نتیجہ کیوں نہیں دکھتا۔ جواب بہت آسان ہے، بہت صاف ہے، بہت سیدھا ہے، بہت روشن ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور فجر رزق کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو اس کی صبح میں برکت دی گئی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی فضول بات نہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ جو فجر کے وقت جاگے اور خدا کو یاد کرے، اسے اس کے رزق میں، اس کے کام میں، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں، اس کی اولاد میں، اس کی صحبت میں، اس کی صحت میں، اس کے ایمان میں، ہر چیز میں برکت دی جائے گی۔ بار بار، دوبارہ، 3 بار، ہر بار برکت نازل ہوگی، ہر صبح تازی رحمت اترے گی، ہر فجر نیا سکون لائے گی۔ اور جانو، فجر کے بعد خاص طور پر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کون ذکر کر رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون خدا کے لیے اٹھا ہے، کون اپنا پلنگ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہے، کون اپنی نیند کو خدا پر نیوچھاور کر رہا ہے۔ اور جب وہ کسی بندے کو پاتے ہیں جو فجر کے بعد بیٹھا خدا کی یاد کرتا ہے، تو وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت مانگتے ہیں، اس کے لیے برکت طلب کرتے ہیں، اور ان کی دعا 7ویں آسمان تک جاتی ہے، سیدھی جاتی ہے، بنا کسی پردے کے، بنا کسی رکاوٹ کے، بنا کسی دیری کے۔
اور جب فرشتوں کی دعا اوپر جاتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا, کوئی ٹوک نہیں سکتا, کوئی موڑ نہیں سکتا. خدا کی قسم, جب فرشتہ تمہارے لیے دعا کرے تو سمجھو کہ خدا نے تمہاری تقدیر کا دروازہ کھول دیا, سمجھو کہ تمہارے رزق کا خزانہ کھل گیا, سمجھو کہ تمہاری زندگی بدل گئی, سمجھو کہ تمہاری راتوں کی نیند اب برکت بن گئی, سمجھو کہ تمہارے دنوں کی تھکان اب منزل بن گئی, سمجھو کہ تمہارے آنسو اب جوہد بن گئی, سمجھو کہ تمہاری مسکان اب صدقہ بن گئی. تصور کرو فجر کی برکت اور یہ ورد مل جائیں تو حرکت ہوتی ہے, آسمان ہلتا ہے, رزق دوڑتا ہے, تقدیر بدلتی ہے. میں نے خود آزمایا اور بہتوں کو دی. ایک بہن کے خالی گھر میں 3 دن میں ایسا رزق آیا جسے اس نے سوچا نہیں تھا. ایک بھائی پہ قرض تھا, 1 ہفتے میں ایسا دروازہ کھلا, قرض ادا ہوا, زندگی بدل گئی. اور آج ہم محرم کے دروازے پر ہیں جو خدا کا مہینہ ہے. اس میں نیکیاں بڑھتی ہیں, رحمت برستی ہے, نصیب بدلتے ہیں, تقدیر کی لکیریں مڑتی ہیں. جو اس مہینے فجر کے بعد یہ ورد پڑھے وہ 2 برکتوں کو ملا لیتا ہے جو نصیبوں کی سوغات ہے. تھوڑا صبر کرو کیونکہ اب وہ ورد آ رہی ہے جو خدا کو حکم دیتی ہے. جاؤ اس بندے کا گھر, زندگی, نصیب, مستقبل, امیدیں, خواب, دعائیں, دن رات, قدم, ہاتھ, دل, زبان, سانسیں, سب کچھ بھر دو. ہر سانس عبادت, ہر پل رحمت, ہر صبح برکت بنا دو. وہ وقت آ گیا. آنکھ بند کرو, دل پہ ہاتھ رکھو, گہری سانس لو اور دل میں کہو, اے خدا میں سچا ہوں, محتاج ہوں, بس تجھ پر بھروسہ ہے. تو ہی میری امید, راہ, منزل, رزق, سکون, ایمان, زندگی اور موت ہے. تو ہی سب کچھ ہے. اب پڑھو یا رزق. یہ نام رزق کے ہر بند دروازے کو کھولتا ہے. جو قسمت, وقت, حالات, مشکلات یا لوگوں نے بند کیے سب کھل جاتے ہیں. فجر کے بعد سچے دل سے پڑھو تو فرشتے سنتے ہیں, تمہاری آواز ان کے دلوں میں اترتی ہے, وہ تمہارے چاروں طرف صف باندھ کر دعا کرتے ہیں. یا رزاق کا مطلب خدا غیب سے حرکت کرتا ہے, رزق جاری ہوتا ہے, راہیں نکلتی ہیں, تقدیر پلٹتی ہے, زمین سے آسمان تک ہلچل مچ جاتی ہے. جس نے یہ سچے دل سے فجر کے بعد پڑھا وہ کبھی خالی ہاتھ, خالی جیب, خالی دل یا خالی امید نہیں لوٹا. یا کچھ اور لوگ ہیں, کسی نے میرے گھر کو فرض کیجئے کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہا ہے, اس نے کام کیا ہے, کسی نے مجھے اٹھا کے پتھر دے مارا ہے, تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. لیکن یہ شے بالفعل مجھ پر نہیں وارد ہو سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو. لاکھ سارے اسباب و وسائل ہوں اور لاکھ ساری دنیا. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر جان لے حضرت عبداللہ ابن عباس, اعلم ان الامت لو اجتمعت, کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے, نہیں پہنچا سکتا مگر کچھ بات کا جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دی. اور اگر پوری قوم مجتمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے, نہیں پہنچا سکتا. تو یہ اسباب و وسائل جو مجھ پر آ رہے ہیں ان میں جو ہے فیصلہ کنش اذن رب ہے. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھ پر یہ اس کی لائی ہوئی مصیبت آ گئی, اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر آیا. جو خیر ہو یا شر ہو, بقدر خیر ہی و شر. بھلائی کسی نے کرنی چاہیے, اس کا مجھے احسان ماننا چاہیے, اس کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے, کوئی بدلہ دے سکتا ہوں تو دینا چاہیے. یہ دنیا کا معاملہ ہو. اسی طرح کسی نے مجھے نقصان پہنچایا, میں قصاص لے سکتا ہوں, قانونی طور پر مجھے اس کا حق حاصل ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ اچھائی یا بھلائی مجھ تک نہیں آ سکتی تھی بغیر اذن رب. تو اذن رب شامل ہو گیا نا, تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں. والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. دوسری طرف میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, اچھا یا برا جو بھی ہے, یا کوئی میرا منصوبہ ہے بہت بڑا. اب اس میں ایک تو میرا ارادہ ہے جو میرے اندر سے نکلا, ہزارہ عناصر ہوں گے کہ جو اس کے اندر انوالوڈ ہوں گے, بہت سے مادی وسائل اس کے لیے درکار ہوں گے. اسباب نہ ہو جمع تو یہ کیسے کام شروع ہو سکتا ہے؟ اسباب کرے جمع, خدا ہی کا یہ کام. یہ عزم تیرا, یہ مجھے الفاظ پھر یاد آ گئے, وہی اکبر الہ آبادی کے. یہ میرے دروس میں اشعار بہت آئے ہیں, اب کچھ دین سے اوجل ہو گئے. یہ عزم تیرا صحیح سے دمساز ہو کیوں کر. عزم تو ہے, عمل کیسے ہو؟ اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر. اسباب کرے جمع, خدا ہی کا ہے یہ کام. طالب ہو تو خدا سے, تو دعا ہی کا ہے یہ کام. یہاں پر بھی ایک فیکٹر ابھی اکبر الہ آبادی کی نگاہ سے بھی اوجل ہے. دیکھیں میرا ایک عزم ہے, میرا ایک ارادہ ہے, اس کے لیے کوئی مادی وسائل, کچھ لوگوں کا تعاون درکار ہے, وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ چاہے گا تو آئے گا. پھر بالآخر کسی شے کا پورا ہو جانا, آخری درجے میں پھر اللہ کے اذن کا طالب.
یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو لقمہ بھی ابن آدم کے حلق سے نیچے اترتا ہے، اب وہ سارا آپ نے اس کے لیے کمائی کی، محنت کی، وہ کھانا پک گیا، آپ کی اہلیہ نے پکا لیا گھر پہ، اب یہ لقمہ اتر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ سے اذن چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑوں۔ لہذا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا، میرے کرنے سے ہو گیا، ان اسباب سے ہو گیا، ان مددگاروں کی مدد سے ہو گیا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ صرف جو ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل حق کل شکر کل تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت، غلطی ہو جائے تو اسے اپنی جانب منسوب کرو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن۔ شیطنت اس کے برعکس ہے، خیر ہے تو میری، میں نے کی، اور شر ہے تو اللہ تو نے کروایا۔ فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے جو مجھے اغوا کیا ہے، تو اب میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحق نہیں تھا جو تو نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے شیطنت، شیطانیت، اور وہ ہے آدمیت۔ غلطی ہو، خرابی ہو، اپنی طرح منسوب کرو، اور اگر کوئی خیر ہے اللہ۔ اب آئیے اگلا لوگ جو سیکشن ہے، شیٹ نہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور قاہر بھی۔ یہ میں نے الفاظ آپ سے کہا تھا کہ آج میں یہ ایڈ کر کے لایا ہوں تاکہ بات اب کھل جائے۔ آج کوئی پہلو جو ہے میرے امکانی حد تک اس میں جو ہے مشتبہ اور خفی نہ رہ جائے۔ ہوا علی کل شیء قدیر، یہ تو بے شمار آیات مرتبہ آیا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ بھی دو مرتبہ۔ لہذا انسان کو جو قدرت بھی حاصل ہے وہ محدود بھی ہے اور مستعار بھی ہے، یہ دونوں الفاظ نوٹ کیجئے۔ اب یہ جو شرک کی بحث ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور اقسام شرک، اللہ کا وجود ذاتی ہے، لامحدود ہے، قدیم ہے، باسوا کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا، حادث ہے، محدود ہے۔ اسی طرح جو قدرت ہمارے پاس ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے، عطائی ہے اللہ کی، اور لامحدود نہیں، محدود ہے، مستعار ہے، محدود ہے، اور حادث ہے۔ اور اللہ کی قدرت و قہر کے تابع بھی ہے، اور انسان کی مطلق خود افطاری کا تصور بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ قدریہ کی نفی پر احادیث جو ہیں یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، یہ 5 6 7 8 9 حدیثیں جو ہیں یہ میں نے ایک علیحدہ جمع کر دیا ہے تینوں فصلوں میں سے نکال کر، جو اس تصور کی نفی کرتے ہیں، قدریہ، ہم قادر، جو چاہیں کریں۔ جو اس مغالطے میں ہے وہ تو در حقیقت بہت ہی بڑے گمراہ اور بہت ہی بڑے ایک سراب کسی کیفیت جو ہے اس کے اندر ہے۔ اب آئیے تیسری شے جو ہم پڑھ چکے ہیں، قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی 84 آیت، اس کا پہلا ٹکڑا انتہائی اہم ہے، جو آج جس طرح نکھر کر آیا ہے اس سے پہلے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شاکلہ، پیٹرن، آپ نے کوئی چیز ڈھالنی ہے کسی فولاد کی، کسی اور چیز کی، تو اس کے لیے لکڑی کا پہلے، جسے ہمارے مستری لوگ پاٹن کہتے ہیں، پاٹن بنا لو پہلے، تو پیٹرن بنتا ہے، تاکہ آپ نے لوہے کو پگھلایا، تانبے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو اسی کے مطابق اس کی شکل ہو جائے گی۔ شاکل، شکل دینے والا، تو اس کو جو فارم دینے والی شے ہے وہ اس کا فرما، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ فارم ہے نا، فرما، یہ فرما ہے جو اس کو فارم عطا کرے گا، یا یہ کہ یہ پاٹرن ہے، پیٹرن ہے، اس کے اندر ڈھلے گی جو شے اسی کے مطابق ہو جائے، وہ ہے شاکل۔ اور یہ شاکلہ جو ہے آج ہمیں معلوم ہے جینز کے حوالے سے۔ ابھی حال ہی میں چند روز پہلے کلوننگ کے موضوع پر ایک مذاکرہ سا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور میں اس میں سامع کی حیثیت سے گیا تھا، اور مجھے اس سے فائدہ بھی ہوا، اور احساس ہوا یہ کہ جو میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو، حالانکہ مجھے پریکٹس نہیں کرنی تھی اور میڈیکل پروفیشن کو اس طرح اس کے علم میں تو تھا کہ مجھے پرسو کرنا ہی نہیں ہے، پھر بھی مجھے اس طرح سے کیوں گزارا؟ اگر میں اس میں سے نہ گزرا ہوتا تو یہ ساری بحثیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی، میں ان کو بالکل سمجھ نہ سکتا۔ لیکن چونکہ وہ بایولوجی اور اناٹومی اور فزیولوجی اور ایمبریولوجی اور یہ چیزیں پڑھی ہیں، سیل سٹرکچر پڑھا تھا، تو وہ چیز سمجھ میں آتی۔ لیکن آج وہ بات شاکلہ، ہر شخص کا ایک شاکلہ، انڈیویجول شاکلہ اس کا، اور یہ شاکلہ بنیادی طور پر جبلت اور فطرت کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک فطرت ہے، اور فطرت کا تعلق ہے انسان کے روحانی وجود سے۔ ایک جبلت ہے یا سرشت، فارسی کا لفظ ہے، جبلت عربی کا لفظ ہے، لیکن عربی میں اس سرشت کے لیے صحیح لفظ ہے خلقت۔ خلقت ایک ہماری خلقت ہے، ایک ہماری فطرت ہے۔ خلقت
اس آب و گل کی دنیا سے ہے، پانی اور مٹی کی دنیا سے آئی ہے خلقت، یہ یہاں سے آئی ہے، فطرت وہاں سے آئی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ 3 حدیثیں ہیں اس میں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اہم ترین حدیث یہ ہے کہ فإنہ یسیر الی ما جبل علیہ، اگر تم سنو کہ کسی انسان کی، تو اگر تمہیں یہ کوئی سنائے آ کر کے کوہ احد اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کسی شخص کی سرشت بدل گئی ہے تو کبھی نہ مان۔ یہ شاکلہ، اس شاکلہ کے لیے یہ 3 حدیثیں۔ اب آج جو لینا ہے جتنا بھی ہمارے لیے وقت ممکن ہو، تو وہ چوتھا اور آخری سیکشن ہے، اگرچہ اس کے 3 سب سیکشنز ہیں۔ اس کا ٹائٹل نوٹ کیجئے، اللہ کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی، اور آنے واحد میں یہ الفاظ نوٹ کیجئے، کل کون و مکان اور ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط بھی۔ یہ بات اللہ کے علم کے بارے میں اچھی طرح جان لیجئے، کامل اور قدیم، اس کے ساتھ ہی کل کون و مکان کو محیط، یہ اس کا ایک ڈائمنشن ہے، لینتھ اینڈ بریڈتھ، وہ ڈائمنشن ہو گئی کون و مکان۔ اور مکان میں پھر 3 آتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ان سب کو محیط ہے آنے واحد میں۔ لفظ آنے واحد ہے یہاں اہم ترین، ہر لحظہ ہمیشہ سے اس کا علم کامل تھا، ہمیشہ سے اس کا علم کامل ہے، کہیں اس کی اور اس کا علم جو ہے اسی کو قرآن اور حدیث میں الکتاب سے بھی تعبیر کیا گیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی، نہ اس زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف دہ شے، کوئی ناخوشگوار شے، مگر وہ پہلے سے ایک کتاب میں موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اللہ باری ہے، یہ 3 اسباب بھی آئے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ سورہ حشر کے آخر میں، الباری، الخالق، الباری، المصور، 3 الفاظ، باری، خالق، مصور۔ باری کسی شے کو ظاہر کرنا، اور اس میں فلسفہ یہ ہے، یہ پھر علم کلام کی بحثیں ہو جائیں گی، کہ دیکھیے کوئی شخص، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اس کے دماغ میں پہلے ہوئیولا بلڈنگ کا بن جاتا ہے، تب وہ پینسل اٹھاتا ہے، اس کا سکیچ بناتا ہے، یہاں بن چکی ہے بلڈنگ، یہاں کانسیپٹ آ چکا ہے، دماغ میں ہے۔ اسی کو صور علمیہ کہتے ہیں اسلامی فلسفے میں، صور صورت کی جمع، علمی صورتیں جو اللہ کے علم کے اندر ہمیشہ سے تھیں، میں ہمیشہ سے تھا اللہ کے علم میں۔ کیا ممکن ہے کہ علم الہی پر کوئی لحظہ ایسا گزرا ہو کہ جس میں میں موجود نہ ہوں یا آپ موجود نہ ہو؟ ذرا کبھی اس کے تصور کریں گے، مراقبہ کریں گے تو بڑا یوفوریا ہو جائے گا ایک دم، پھر سبحانی معظم شانی بھی آپ کی زبان سے نکل سکتا ہے۔ میں تو ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہوں، اس اعتبار سے میں خود بھی علمی اعتبار سے ہمیشہ سے موجود ہوں۔ ہاں، ایک وقت میں صرف اللہ کے علم میں تھا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ظاہر، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ تخلیق ذہنی پہلے ہے، وہ تخلیق ذہن میں بن کی، علم الہی میں صور علمیہ کی شکل میں موجود تھی، اب باری برا اس کو ظاہر کیا، اس کو نمایاں کیا، وہ باہر آیا، اور اب اس کو تصویر کی شکل عطا کی گئی۔ یہ تصویر اور تصویر ایک ہی لفظ ہے، خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ تو اس الکتاب میں جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا اللہ کا علم کسی مرحلے پر جا کر غلط ثابت ہو سکتا؟ معاذ اللہ۔ اب ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیے، علم کے حوالے سے، اور تقدیر کا اصل مسئلہ جو ہے، جو الجھتا ہے، وہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لیکن جو الفاظ لکھے ہیں آخری اس کو نوٹ کیجئے، البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی، قدیم بھی ہے، قطعی ہے، پری نالج، جبر محض، یعنی پری ڈیسٹینیشن، یہ فیٹرلزم جس کو کہتے ہیں، فیٹرلزم، ہر چیز پہلے سے طے ہے، متعین ہے، طے ہے، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کی نفی، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہے، وہ مستلزم نہیں ہے۔ پری نالج اور سے ہے، پری ڈیسٹینیشن اور سے، اس کے درمیان اگر آپ خطے امتیاز کھینچ دیں گے تو کبھی کوئی تشویش نہیں ہے، چاہے بحث میں الجھ جائیں، اگر کوئی آپ کو الجھائے، اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر اس کا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے، وہ پھر الجھ جائے گی، جو جس سے سختی سے روک دیا ہے، اگر تو علیکم اگر اب اعلیٰ امید تو عمل ہادہ اس سے۔ دیکھیے نوٹ کیسے، الفاظ کیسے، کیا اس کام کے لیے بھیجا گیا ہو؟
لیکن یہ کہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر اس میں یہ حد فاصل قائم کر دیا جائے، اللہ کا علم قدیم و قطعی یہ پری نالج ہے، لیکن یہ پری ڈیسٹینیشن یا فیٹلزم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو مستلزم نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان رشتہ علیحدہ۔ اس کے حوالے سے آج کچھ حدیثیں پڑھیں گے جتنی بھی آج پڑھی جا سکے۔ اس میں سے پہلی 10 حدیثیں تو ہیں کہ جو مشکات شریف میں جو باب ہے ایمان بالقدر، اس کی جو فصل اول ہے، یعنی حدیثیں یا وہ بخاری کی ہیں یا مسلم کی ہیں یا ان سب دونوں میں موجود ہے تو متفق علیہ۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وكان عرشه على الماء، رواہ مسلم۔ یہ حدیث پھر بھی آئے گی بعد میں 16ویں نمبر پر اگر وہاں تک ہم پہنچ گئے تو، لیکن یہاں نوٹ کر لیں جو بھی نوٹ کر رہے ہوں کہ یہی مضمون اس میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مقادیر لکھ دی تھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کو ابھی ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ جس کو متشابہات میں سے شمار کیا۔ لیکن دیکھیے یہاں جو بات سمجھنے کی ہے موجودہ سائنس کے اعتبار سے، سائنس جہاں تک ہمیں آج لے کر گئی ہے وہ بگ بینگ، تو سمجھتے ہیں بس دیٹ از دا بگننگ آف دی کریشن، دیٹ از رانگ، دیٹ از دی سیکنڈ بگننگ آف دی سیکنڈ فیز آف دی کریشن۔ دی میٹیریل ورلڈ اسٹارٹیڈ ود دی بگ بینگ، اس سے پہلے اسپرچول ورلڈ، عالم ارواح، عالم امر کہیں، عالم ارواح کہیں، جو کل کا کل نورانی تھا، ارواح انسانیہ، ارواح ملائکہ، ملائکہ تو خود ہے ہی مجسم ارواح، یہ موجود اور وہ نورانی ہے۔ اس کے بعد بگ بینگ کا مرحلہ آیا، اس کے بعد میٹیریل ورلڈ، سماوات والارض جس کو قرآن کہتا ہے وہ ورلڈ آف میٹر، تو ورلڈ آف میٹر کی کریشن کے آغاز سے 50,000 سال قبل اس میٹر، ورلڈ آف میٹر کی ساری میٹیریلز اور اس کی کوانٹیٹیز اللہ نے معین کر دی تھی۔ یہ مفہوم اور بات بالکل واضح ہے، اللہ کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی قہاری، اس کا یہ منطقی تقاضا، اس کا علم محیط، وہ ڈیزائن پورا اس کا بن چکا ہوا تھا تبھی تو اس نے بنایا ہے، اس کے اندر تمام مقادیر معین تھی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ مقادیر کا لفظ جو آپ نے آج پہلی شیٹ جو آپ نے دیکھی تھی، مقدار قدر ہی سے بنا ہے، یہ اس میں اعلیٰ اور اس کی جمع مقادیر۔ دوسری حدیث، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر شے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے ایک اندازے کے مطابق معین ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کسی کا عاجز ہو جاتا۔ اب عاجز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، عاجز یہ ہے، بزدلی کو بھی عاجزی کہا جائے گا، آدمی کسی کام کرنے